A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We were discussing working capital cycle, and first of all we worked out the working capital cycle in days or in months or weeks, and then we worked out the total amount of working capital required, and then splitting into two parts, how much is fixed and how much is variable. So normally the fixed part is financed by the long-term financing, and the fluctuating part or the variable part is financed by the short-term financing, because we want to balance the cost of financing. Now today the other important element of working capital is the raw material. We call them inventories. It also includes stores and spares, and there is a huge amount of inventory involved in any manufacturing business. Usually if it is a manufacturing business, the inventory among the total current assets sometimes goes from 40 to 60%, and that's why it is one of the most important elements of working capital. So for inventory management is concerned, first of all, try to understand that among the all 5 M's or 6 M's, material is the most important one, because this is the starting point. Then from there the production will start, and then it goes to the finished goods, and then the sales, and then the receivables. So the cycle starts with material basically. Now among the various techniques available to manage the working inventory management, there are numbers, but we are going to discuss only very few of them here, because this is again a very good topic for financial management as well. For example, we got ABC system, that what we do normally, the total inventories we divide into 3 categories: A categories, B categories, and C categories. What we do normally, we list down all the inventories and then numbers, the units and the price, and we worked out the total value of the inventories. Then we rearrange those inventories, keeping in mind the highest value items first, and then goes to the lowest items. Now what we do, we work it out that which items are more significant, more valuable, and those items should be placed in category A. Then there are middle level inventories, which is lower than the higher values but greater than the lower values. So there is a number 2, that is the B categories. And then after the B categories, remainings are C categories. There is one problem over here, then when you shift from A category to B category, there should be one which is called a borderline item. So we have to be very careful in selecting the borderline item. So this is one way of getting the ABC inventory system. Then we have a Pareto inventory system, where we have total inventory into 2 categories only. That is 80-20, and 80% valuable inventory is only 20%, and 20% value inventory is of 80%. Why we do that? Because the more significant inventory, we should be very watchful about it, that we should not go into that under our overstocking. Now basically inventory management, the only 2 main things to be kept in view. Number 1, it should not be excess and it should not be short, because in both cases we are having problems. For example, if you are keeping excess stocks, so sooner or later it might become obsolete, and plus whatever amount is invested in those inventories which are still lying for a long time, that means you are paying interest on that, you are paying cost of it. That's why we are not in a position to have excess inventories. If we got short inventories, means when you need inventories and inventory is not available, then the problem is you might end up to buy in emergency. And when you go and buy in emergency, again you end up with a higher cost. And you may not even find some timely inventory which is required for the production. Now in this case, so clearly that we have to avoid stock outs and stock excess situations. And that is the most important element of the inventory management. Now then the question is how to fix
different stock level for different types of inventories. Now we have, number one, the maximum stock level, and then the minimum stock level, then we have the average stock level, then we have the danger level, and then we have a safety stock level also. Because we have to keep in mind that if we keep all these levels or points, then only we can be in a position that we should not go excess or out. Now I can show you that how this stock out or stock excess or safety stock we maintain, how it cost you. Now let's see the first illustration that where we are going to discuss the safety stock and the cost of it. Because maximum stock level is basically the maximum consumption during a maximum lead time. Now maximum consumption simply means maximum requirement during the maximum lead time. Lead time is basically the time you place an order and the goods reaches to your premises. So we multiply the maximum requirement with the maximum lead time, and then we add a safety stock. Because this safety stock is very important, because in case of emergency, you can make use of that stock. Then there are other methods also, we are not going to discuss here those one, but let's see how the safety stock help us in reducing the cost. Now there is a company, Synthetic Limited, maintain safety stock for its various food scents. However, due to lean inventory policy. Now this word lean inventory policy needs an explanation. Lean means simply that we are not keeping a very huge amount, or maybe not even having a sufficient inventory, and that is lean means simply a smaller amount. So but we will discuss this lean accounting later on also, but today lean inventory policy means what happens if you are maintaining the lean inventory. Sometime customer must be turned away. In order to analyze the situation, company has estimated stock out cost establishing various level of safety stock as under. Level 1, B, C, D, E. So level of safety stock in liters, 1,500, 2,250, 3,000, 3,750, 4,500, 5,250. It's very simple. The higher the safety stock level you maintain, it will cost you more. So question is, what should be the optimal stock level we should maintain? Because there is annual cost of stock outs. So if you are maintaining A level, let's say 1,500, so your annual stock out cost is 78,000. You know what will happen? You may get it, let's say an order of 2,000, and immediately you can't afford because you got only 1,500 in safety. So that's why the cost is slightly higher. Then you go for B, C, and D. So you can find out that as it goes higher this safety stock, the annual cost of stock out is reducing. And in case of E, it is 0. But don't forget that there is a inventory carrying cost, and that is per unit 6.5 per liter per year. So what is the best level of safety stock? Let's see the working. Presently you have 1,500. So 1,500 multiplied by 6.5, that is cost of carrying the safety stock, and plus the annual cost. So if you add the annual cost and the cost of carrying safety stock, total comes to 87,750. In case of A, B, C, D, E, accordingly we work out multiplying the safety stock level into per unit holding cost, carrying cost. Total comes to, in case of A, 14,625, and add into it the annual stock out cost, 42, so it comes to 56,000. So you watch one thing here. If you are maintaining higher safety stock, the carrying cost of safety stock is increasing, while the annual cost of stock out is reducing. So if you look into these calculations once again, then when we go to the C and D and E, again the carrying cost is increasing, but the annual stock cost out is decreasing. Now if you look up to C, the total cost comes to 33,375. But when you go to D, the total cost comes to 32,250. And when you go to E, it increases 34,125. So clearly the minimum cost, that is the total cost, carrying cost as well as the
stock out cost is minimum at the safety stock level of 4,500 units, which is 32,250. So from this analysis, we can say the company should maintain a safety stock level of 4,500 units or liters per annum. Now, this is again a simple calculation. It's not really difficult. But if you want to see more about it, you can learn more about it, that how the safety stock is calculated. That is also very important, but that is again slightly higher than this course, so we can leave it here. Now let's go another illustration. That is the safety stock. The question is how much units we should buy at a time. That is also very important. That is, what is your economic order quantity? Because you have to keep in mind that the more units you buy, you need more space to store. Plus, again, we have to maintain those levels which we have already discussed, maybe the maximum, minimum, average, and danger, and all that. So we need to know how many units we should buy at a time. Because placing an order and then receiving the material, putting into the store, making the entries, and then issuing out of it, it all costs you. So the question is how many units at one time we should buy. Per order, how many units we should buy. So we need few things in mind, that what is the total requirement first of all, and then what is the cost of placing an order. Here placing an order, cost for placing an order does not mean only writing an order and just sending it to the supplier. No. As I said, finding the supplier also, then arranging negotiation, and then writing purchase requisition, purchase order, and so on, and even then receiving the order, goods, and then putting into the store. They are all costing you. So that is one thing. The other thing is that if you are buying stocks, obviously you are investing money into that stock. So what is the carrying cost of this stock? Yani what interest, what cost of funds involved in the stocks? So using a very renowned formula, EOQ model, and this model is statistically proved that if you go by this model, definitely you will come up to a figure which is most economical. Now again, there are certain assumptions to this model. The consumption or the annual requirement is constant. The per order cost is constant. Your interest rate during that period is constant. So carrying one inventory unit for a whole year, what it cost you in rupee term. So let's see this question. A quantity of 2,000 per week. Do remember it is per week. We are supposed to work out in per annum. Per annum means for the whole year. Of an item is sold by the firm, the purchase price per unit is rupees 3,000. The estimated holding cost per unit is 300 per annum. यानी एक यूनिट को अगर आप स्टोर में रखते हैं तो साल पर आपको खर्चा पड़ता है 300 रुपये. देखें, होल्डिंग का मतलब सिर्फ ये इंटरेस्ट की कॉस्ट ही नहीं है, उसमें स्टोरेज की कॉस्ट भी है, उसमें स्टोर के डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज एंड वेजेस भी है, उस स्टोर की इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल है. सारी चीज़ें उसको मिलाकर वो कहता है कि एक यूनिट अगर आप होल्ड करते हैं पूरा साल तो आपको 300 रुपये पर एनम कॉस्ट पड़ती है. द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ द ऑर्डर इज़ 2,250. एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है आपको वो भी 2,250 रुपये पड़ती है. एन ऑल्टरनेट सप्लायर हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रोच ऑफरिंग द प्राइस ऑफ 2,994. So instead of 3,000, he is giving you a discount of 6 rupee a unit. As a result of the supply schedule, processing cost of an order will be 7,500. Or in this case, it increases from 300 to 7,500, the processing cost. Regardless of the size of an order, an average holding cost will fall to 276 a unit. So यहाँ पर जो है आपकी जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाएगी. अब देखना ये कि हमें इन दोनों में से क्या करना है. Calculate the following, assuming firm decided to switch to the existing supplier. अगर आप existing के साथ चलते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है, और अगर अपने सप्लायर को चेंज करते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या पड़ती है. और फिर पहली कैलकुलेशन में देखें कि अगर आप एज इट इज़ चलते हैं, इस फॉर्मूले में नोट कीजिएगा कि EOQ इज इक्वल टू 2. ये 2 बेसिकली एवरेज की वजह से ऊपर आया है,
یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اسٹیٹسٹیکلی ڈرائیو فارمولا ہے اور اس میں ہم ایوریج اسٹاک لیتے ہیں. لیکن نا اسٹاک اگر ایک دفعہ آ جاتا ہے تو وہ سارا سال اتنا تو نہیں رہتا, اس میں سے کنزیوم ہوتا چلا جاتا ہے, ایڈ آن ہوتا چلا جاتا ہے, اس لیے ہم یہاں پر ایوریج فگر یوز کرتے ہیں اور اسی لیے یہ 2 اوپر ہے فارمولے میں, یہ ایوریج کی وجہ سے. پھر اینول ریکوائرمنٹ ویکلی تھی 2000 اور ایک سال میں 52 ویکس ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم اس کو 50 ویک سے بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کیس میں 52 ویکس ہیں. اور ایک آرڈر کو پروسیس کرنے پہ کرنٹلی آپ کے 2250 روپے لگتے ہیں اور آپ کی جو اسٹاک ہولڈنگ کاسٹ پر یونٹ پر اینم ہے وہ 300 ہے. یہاں سے آپ اس کا روٹ نکالیں تو آپ کے یونٹ بنتے ہیں 1249. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ بڑی آڈ فگر آئی ہے 1249. کیا ہم ایگزیکٹلی اتنے ہی یونٹس اپنے سپلائر کو کہیں کہ سپلائی کریں پر آرڈر؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹس میں. لیکن اس کا بھی ایک لاٹ ہوتا ہے. اگر اس کی لاٹ فرض کریں 100 یونٹ کی ہے تو وہ آپ کو 1300 سپلائی کرے گا یا 1200 کرے گا. 1249 یونٹس آپ کو سپلائی نہیں دے گا. اور اگر اس کی لاٹ 500 کی ہے تو وہ آپ کو 1249 تو کبھی بھی نہیں دے گا. آئدر وہ 1000 دے گا آپ کو یا پھر 1500 کو دے گا, اس لیے کہ وہ اپنی لاٹ کو نہیں توڑنا چاہتا ہے. لیکن بہرحال یہ کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو 1249 ہی ایک اکنامک آرڈر کوانٹٹی بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ کی لاٹ کا آرڈر پلیس کریں گے تو بھی ایکسپینسو ہوگا, اس سے کم کا آرڈر پلیس کریں گے تو بھی ایکسپینسو ہوگا. اب لیٹ سے کہ ہم یہاں سے کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو ہماری کاسٹ کیا آئے گی. اس میں آرڈرنگ کاسٹ دیکھیں, ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو ہے 2000 ملٹیپلائڈ بائی 52 ویکس وہ 1,04,000 یونٹ بنتی ہے, اور ایک آرڈر جو ہے وہ 1249 یونٹ کا ہے. تو نمبر آف آرڈرز آ جائیں گے اور اس کو آپ جو پر آرڈر پروسیسنگ کاسٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی کاسٹ بنتی ہے 187,350. یعنی یہ نمبر آف آرڈرز کو ہم نے پر آرڈر پروسیسنگ کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا تو یہ فگر آ گئی. اگر آپ ہولڈنگ کاسٹ میں آتے ہیں تو یہاں نوٹ کریں کہ 1249 کو آپ پہلے ایوریج نکالیں گے. یہ جو ایوریج کی میں بات کر رہا تھا نا کہ آپ نے ایوریج لینا ہے, کیونکہ جو آرڈر آپ نے پلیس کیا 1249 یونٹ کا وہ آئے, اس میں سے کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی ختم ہوتے ہیں آپ ایک نیا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں ایک ایوریج لینی پڑتی ہے. تو ایوریج نکالی اور پھر اس کو جو پر یونٹ آپ کی ہولڈنگ کاسٹ ہے 300 اس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ بھی 187,350 آتی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ فارمولا جو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کی آرڈرنگ کاسٹ اور پروسیسنگ کاسٹ دونوں سیم آئیں گی, یعنی اس میں فرق نہیں آئے گا. اگر فرق آتا ہے تھوڑا بہت تو ڈیو ٹو راؤنڈنگ آف کی وجہ سے آئے گا, ادروائز فرق نہیں آتا. تو یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ان دونوں کی لائن ڈرا کریں, کاسٹ ڈرا کریں, پروسیسنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ کو, تو جہاں یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے وہ آپ کا اکنامک آرڈر کوانٹٹی بنتا ہے اور یہ دونوں برابر ہو جاتی ہیں. اگر ہم نیو سپلائر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا 6 روپے کے حساب سے, اور اس میں جو چینجز آئی ہیں اس میں نمبر 1 تو یہ کہ نمبر آف یونٹس تو ہمارے سیم ہی ہیں, ہمیں ریکوائرمنٹ تو ہماری اینول یہی ہے 104,000 کی, لیکن آپ کی جو پروسیسنگ کاسٹ پر آرڈر ہے وہ 7,500 ہے اور آپ کی جو کیرنگ کاسٹ ہے وہ 300 کی بجائے 276 ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جب ہم اس ماڈل میں اس کو فٹ ان کرتے ہیں تو آپ کی فگر آتی ہے 2,377 یونٹس. اگین راؤنڈ فگر نہیں آئی ہے, اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سپلائر جو ہے کس لاٹ میں سپلائی سے دیتا ہے. اب نوٹ کریں گے کہ آپ کی اکنامک آرڈر کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کے بڑھنے سے ہوگا کیا کہ آپ کے نمبر آف آرڈرز تو کم ہو جائیں گے لیکن آپ کی ہولڈنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. لیٹس سی کہ آپ کی نمبر آف آرڈرز جو ہوں گے اب 1,04,000 ڈیوائڈ بائی 2,377 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 7,500, یہ فگر آتی ہے 328,085. اور ہولڈنگ کاسٹ جو ہے وہ بھی یہی آئے گی, لیکن کیسے کہ 2,377 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں اور اس کی جو ہولڈنگ کاسٹ 276 ہے اس سے ملٹیپلائی کریں, تو یہاں پر جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے وہ 656,170 آئی ہے. تو دیکھیں نیو سپلائر سے جو ہم بائی کرنے جا رہے ہیں تو ہماری جو کاسٹ ہے وہ انکریز کر گئی 374,000 سے 656,000. لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ آپ کو 6 روپے پر یونٹ کی جو سیونگ دے رہا ہے, جو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے, اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. تو
اور 4000 یونٹ جو ہیں اس میں آپ کو 6 روپے کی جو بچت ہو رہی ہے اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کو 6,24,000 کی سیونگ ہو جائے گی. تو نیٹ کاسٹ جو پڑے گی نیو سپلائر سے وہ آپ کی 32,170 ہے, وچ مینس کلیئرلی کہ آپ ایگزسٹنگ سپلائر کو چھوڑ کر نئے سپلائر کے پاس چلے جائیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے آپ سٹوریج کر رہے تھے صرف 1,250 یونٹ سے پر اینم, یعنی اسٹور کی اسپیس جو ہے آپ کے پاس 1,249 یونٹ تھی. اب جب آپ 2,377 یونٹس سیو کر رکھیں گے اسٹور میں تو میک شیور کہ یو گاٹ انف اسپیس. آپ نے کاسٹ میں ایڈجسٹمنٹ تو کی ہے لیکن فزیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اسپیس اتنی اویلیبل ہے کہ ہم اتنے اسٹورز میں یونٹس رکھ سکتے ہوں. تو وی کین شفٹ ٹو نیو سپلائر پرووائڈیڈ وی ہیو دی انف اسپیس. اب تھوڑے سے مشکل ایشوز دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ہاؤ وی گاٹ practical problems in inventory management and how we can sort it out those problems. There is a company called Camp Limited, is a retailer of real wood flooring. It buys and sells 20,000 packs of flooring each year from its supplier, and that is Strong Limited. The real wood flooring from Strong Limited cost 35 per pack. یعنی ایک پیک میں کتنے اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پیک ہی خریدنے ہیں اور ایک پیک جو ہے وہ 35 پاؤنڈ کا ہے. دیر از این آرڈر پروسیسنگ چارج آف 150 پر آرڈر ارسپیکٹو آف دی کوانٹٹی آف پیکس آرڈر. ظاہر ہے آرڈر اگر آپ 1,00,000 یونٹ کا دیں گے تو بھی ایک ہی آرڈر بنے گا, اور اگر اس میں سے آپ 50,000 یا 40,000 کا دیں گے تو بھی آرڈر تو ایک ہی بنے گا. اس لیے جو کاسٹ پر آرڈر ہے وہ کانسٹنٹ ہی رہتی ہے 150 پر آرڈر. دین اینڈ اسٹرانگ ٹیکس 10 days ٹو ڈیلیور دا فلورنگ. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا بات کہ لیڈ ٹائم کیا بنتا ہے, کیونکہ اس کے حساب سے پھر ہم نے سیفٹی اسٹاک وغیرہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹرانگ ہے یہ 10 دن لیتا ہے آپ کو سپلائیز دینے میں, جسٹ ان ٹائم والی بات نہیں ہے یہاں پر. دا ایوریج کاسٹ آف ہولڈنگ 1 pack آف ریئل ووڈ فلورنگ فار 1 year از 9 pounds. A new supplier of real wood flooring, FAC Limited, has offered Camp Limited wood flooring on a slightly different terms. اب اس کی ٹرمس ڈفرینٹ ہیں, ہم نے چوائس کرنا ہے, ڈیسیژن کرنا ہے کہ شوڈ وی گو ود دی اسٹرانگ اور شوڈ وی گو ٹو دس نیو ون, دا FAC Limited. FAC Limited guarantees that it will never arrive damaged since it is used special packing designed for maximum protection. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں فلورنگ ووڈ کی جو فلورنگ ہے اس کی اگر پیکنگ صحیح نہ ہو تو وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں. تو شاید اس نے یہ گارنٹی ساتھ دی ہے کہ ہم اس طرح سے پیک کر کے دیں گے کہ کوئی بھی اس میں سے پیس جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا. تو دیٹ از پلس پوائنٹ کہ جی آپ کو کوئی ڈیمیج پارٹ اس میں نہیں ملے گا. اٹ چارجز 34.95 پر پیک فار فلورنگ. نوٹ کریں اس نے 35 کیا تھا, اس نے کم کر دیا 5, یعنی پیسے جو ہے پر پیک کم کر کے آپ کو آرڈر دیا ہے. اوبویسلی کمپٹیشن ہے تو اس سینس میں پھر وہ پرائز کو تھوڑا سا کم کر کے دے رہا ہے. دیر از این آرڈر پروسیسنگ چارج آف 160 پر آرڈر. اگین یہاں پر بھی جو آرڈر پروسیسنگ چارج ہے وہ 160 پر آرڈر ہے. اینڈ اٹ ٹیکس 7 days ٹو ڈیلیور دا گڈس. یہاں لیڈ ٹائم جو ہے وہ 10 دن سے کم ہو کر 7 دن رہ جاتا ہے. دی ایوریج کاسٹ آف ہولڈنگ 1 pack آف FAC ریئل ووڈ فلورنگ فار 1 year از 12. اینڈ دس از بیکاز دا اسپیشل پیکنگ ٹیکس ایڈیشنل اسٹوریج اسپیس. اس کا 9 تھا یاد رکھیں جو آپ کا اسٹرانگ ہے, اس نے 12. دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی وچ مینیمائز کاسٹ. یہ فارمولا آپ کو جیسے میں نے کہا یہ اس کو ہم کہتے ہیں EOQ ماڈل. تو یہ ماڈل جو ہے پہلے سے ہی ایک ڈیزائنڈ ہے اور یہ کنفرمڈ ہے کہ اس کے تحت اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو کاسٹ منیمم پڑتی ہے. اس میں CO جو ہے دی کاسٹ آف پلیسنگ این آرڈر ہے اور D از دی اینول ڈیمانڈ. اس میں ایک پوائنٹ ہے دیکھیں بڑی امپورٹنٹ کہ آپ نے اگر ویکلی ڈیمانڈ ہے تو ویک سے ملٹیپلائی کریں گے سال کے, اینول ڈیمانڈ نکالنی ہے. اور اگر ڈیلی ڈیمانڈ ہے تو پھر 365 سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے اینول ڈیمانڈ لینی ہے. اور اگر منتھلی ہے تو پھر آپ نے 12 سے ضرب دے کر اینول ڈیمانڈ لے کے چلیں. اینڈ CH جو ہے دی کاسٹ آف ہولڈنگ 1 unit پر اینم. یہ فارمولے کو اس نے ایکسپلین کیا. کیلکولیٹ اینڈ کنکلوڈ ویدر اٹ از ورتھ ایکسیپٹنگ دی آفر بائی آرڈرنگ 2000 پیک ایٹ اے ٹائم فرام FAC Limited. انٹرسٹنگ ہے دیکھیں, FAC Limited کہتا ہے جی آپ ہم سے 2000 جو ہے نا پر آرڈر بائی کر لیں.
آپ کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی ہے ذرا دیکھیں. ٹوٹل ریکوائرمنٹ آپ کی ہے 20,000 پیک. تو اگر آپ اس سے 2,000 پر آرڈر بائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ 10 آرڈرز پلیس کرنا پڑیں گے. تو یہاں بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں نہیں جانا, بلکہ وہ جو آفر کر رہا ہے اس کی بیس پر ڈیسیجن لینا ہے. اکنامک آرڈر کوانٹٹی تو پہلے کے کیس میں ہم دیکھیں گے. اب اس میں دیکھیں کرنٹ سپلائر کی جو فگر آ رہی ہیں آپ کے پاس 2 multiplied by 150 and multiplied by 20,000 packs and divide by 9, 816 units. یعنی 816 پیکس کا آپ کا اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے. یعنی اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں 816 پیکس پر آرڈر پلیس کرنے چاہیے. اس کے حساب سے اس کی ہم کاسٹ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ فیک لمیٹڈ سے جاتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے 2,000 خریدوں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کیا آتی ہے. ہولڈنگ کاسٹ کیا بنے گی کہ آپ 816 کو ایوریج کریں اور اس کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 3,672 بنتی ہے. اور نمبر آف آرڈرز کیسے آئیں گے کہ 20,000 کو آپ 816 سے ڈیوائڈ کریں گے تو نمبر آف آرڈرز آ جائیں گے, اور اس کو بھی جب آپ ملٹیپلائی کریں گے پروسیسنگ آرڈر کی جو کاسٹ ہے اس سے, تو یہ بن جائے گا آپ کا 3,675. اب دیکھیں اس میں 3,672 اور 3,675 میں جو تھوڑا ڈفرینس آ رہا ہے وہ جسٹ بیکاز آف فریکشن کہ آپ نے راؤنڈ کی ہیں فگریں. اچھا, آپ کی پرچیز کاسٹ پڑتی ہے 20,000 پیک 35 پیک کے حساب سے 700,000. سو آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے اسٹرانگ کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ 7,07,347 پڑتی ہے. اگر آپ جاتے ہیں فیک کے ساتھ تو دیکھیں یہاں آپ کی جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی بنتی تھی وہ تو بنتی ہے 730, لیکن وہ کہتا ہے جی آپ ہم سے بائی کریں گے 2,000. تو اگر ہم اس سے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں تو اگین دیکھیے کہ ہم اپنی ہولڈنگ کاسٹ نکالنے کے لیے 730 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے اور اس کی جو کاسٹ ہے 12 اس سے ملٹیپلائی کریں گے. آرڈرنگ کاسٹ جو ہے اگین 160 کو نمبر آف آرڈر سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بھی آپ کی فگر آ جائے گی. یہ ٹوٹل کاسٹ اب وہ جو کم پیسے پہ دے رہا ہے یعنی 35 روپے کی بجائے 34 روپے 95 پیسے پر دے رہا ہے, تو ہم نے اس سے ورکنگ کی تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے یہاں پر 7,764 بنتی ہے. اب ہولڈنگ کاسٹ میں اگر آپ جاتے ہیں 2,000 پیک کے اوپر, یعنی انسٹیڈ آف بائنگ ان اکنامک آرڈر کوانٹٹی اگر آپ 2,000 پیک خریدتے ہیں پر آرڈر تو وہاں پر دیکھیے گا کہ آپ کی جو ہولڈنگ کاسٹ بنے گی وہ 12 روپے کے حساب سے 12,000 بن جائے گی. اور آرڈرنگ کاسٹ جو ہے وہ 10 آرڈر بنتی ہے اور 160 روپے کے حساب سے 1,600 بنے گی. اور پرچیز پرائس میں 99 آپ لیں پرسنٹ تو وہ 6,092 روپے 10 پیسے بنتی ہے. ٹوٹل کاسٹ پر اینم جو ہے وہ 705,610 بنتی ہے. This discount means that it's worth changing the supplier. So there is a saving. لیکن there are certain other points to be kept in mind. Non-financial factors. جس میں ہمیں کیلکولیشن میں انوالو نہیں کیا لیکن those are there. Number 1, quality of FAC limited wood. This means not may be as good as strong limited wood. یعنی ڈپینڈ کرے گا کہ کوالٹی آف پیکس جو ہے یا کوالٹی آف فلورنگ جو ہے وہ فیک کی اور اسٹرانگ کی ڈفرینس تو نہیں. دیکھیں نا اس نے پرائس تو کم کی ہے. دا نیو ووڈ شوڈ بی کلوزلی انسپیکٹڈ ٹو انشور دیٹ اٹ از آف دا سیم تھکنیس ایز اے کرنٹ ووڈ. دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تھکنیس بھی سیم ہے. دین ریلائبلٹی آف فیک لمیٹڈ اپیئرس ٹو ہیو اے شارٹر لیڈ ٹائم فار آرڈر 7 days انسٹیڈ آف 10 days. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کو آرڈر پلیس کر دیں اور ان کے پاس آلریڈی ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے, ان کو میک کر کے بنا کر ہی بھیجنا ہوتی ہے, اس لیے وہ 7 دن لے رہا ہے اور وہ 10 دن لے رہا تھا. بوتھ دے آر ناٹ ایبل ٹو سینڈ اسٹاک کنسسٹنٹلی آن ٹائم. کہ ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ کہہ تو رہے ہیں وہ 10 دن میں اور 7 دن میں, کیا وہ ٹائملی بھی دے پائیں گے کہ نہیں. کیم لمیٹڈ may end up running out of stocks and this could mean customers go elsewhere leading to lost revenue for the company. اگر وہ ٹائملی سپلائی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اسٹاک آؤٹ سچویشن میں چلے جائیں گے اور اس سے کیا ہوگی کہ آپ کی سیلز کم ہوگی, بلکہ آپ سپلائز دے نہیں پائیں گے اپنے کسٹمرز کو, اینڈ دے مائٹ شفٹ ٹو سم ادر سپلائر. پیکنگ آف فیک لمیٹڈ ووڈ. فیک لمیٹڈ پیکنگ نیڈس ٹو لک اٹریکٹیو, ادروائز کسٹمر ول ناٹ بائی if the addition if needs to protect the wood well as the guarantee claims.
تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس کی پیکنگ جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھی بنا کر دیں گے اور اس سے آپ کی کوالٹی خراب نہیں ہوگی, ڈیمیج نہیں ہوگا, تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. رینج, دیر آر مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف ووڈ, بیچ, میپل, اوک, یہ بھی ایک ہے کہ کس ووڈ کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں. کیمپ لمیٹڈ نیڈ ٹو انشور دیٹ آل کرنٹلی اسٹاک ٹائپس آف ووڈز آر آن آفر فرام دا نیو سپلائر. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ اسٹاک میں کچھ پڑا ہے اور آپ نئے سپلائر پر جا رہے ہیں, ان دونوں کا کلر ہی تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے, یہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گی. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ جی اگر ہم نیو پر چینج کرنے جا رہے ہیں, نئے سپلائر کے پاس جاتے ہیں, تو ہمیں یہ نان فائنینشیل فیکٹرز جو ہیں یہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. ایک اور ہے اس میں ریٹرنس پالیسی. فیک لمیٹڈ اپیئر ٹو آفر اے گارنٹی دیٹ دی ووڈ ول ارائیو انڈیمیجڈ. تو کیا اسٹرانگ ایسا نہیں کر رہا, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بٹ کیمپ لمیٹڈ ول اسٹل نیڈ میک ریٹرنس اینڈ فیک لمیٹڈ پالیسی وڈ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دے آر کانٹیکٹیبل ٹو ڈیل پرابلم ود دس ریلیونٹ. یعنی یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ڈیمیج ہیں, کسی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں راستے میں یا بریک ہو جاتی ہیں آپ کے استعمال کرنے میں بھی, تو اگر کوالٹی میں چینج ہے تو بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوالٹی, کلر, تھکنیس, دے شوڈ آل بی دا سیم. اور ریٹرن کرتے وقت تو کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتا ہے وہ, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اس میں ایڈیشنل پوائنٹس بھی آپ نے نوٹ کیے کہ ہمیں صرف کاسٹنگ کو ہی نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ادر فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. ایک اور دیکھیں, کمپنی مینوفیکچر اینڈ ڈسٹریبیوٹ پلمزا اسکرین ٹیلی ویژن ٹو اے نمبر آف الیکٹریکل ریٹیلرس. تو آپ دیکھیں کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرینس جو ہیں بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے, یہ آپ کو سپلائی کر رہے ہیں. ڈیو ٹو دی انکریز پاپولیرٹی آف دس پروڈکٹ, گروتھ ہیز بین ریپڈ اینڈ دا فائنینشیل ڈائریکٹر آف دا کمپنی از کنسرنڈ دیٹ دا کمپنی از اوور ٹریڈنگ. یعنی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ جو فائنینشیل ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اب یہ اوور ٹریڈنگ کیا ہے, میں ایکسپلین کرتا ہوں. ٹرن اوور ہیز انکریز بائی 250% اوور دا لاسٹ ایئر. یوں سمجھ لیں کہ اگر پچھلے سال آپ نے 1000 یونٹ بیچے تھے تو اب ڈیمانڈ جو ہے آپ کی 2500 یونٹ ہو گئی ہے. اینڈ فکسڈ ایسیٹس ہیو انکریز اونلی بائی 75%. دیکھیں اکارڈنگلی اگر آپ نے اپنی پروڈکشن لائن کو بڑھانا ہے تو آپ کو نان کرنٹ ایسیٹس میں بھی انکریز کرنا پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی پروڈکشن کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیں اور آپ صرف اور صرف نان کرنٹ ایسٹ جو ہے اس کی جو ایڈیشن ہے وہ نامینل رکھیں. دیکھیں نا وہاں پر 250 انکریز کی ہے آپ نے آؤٹ پٹ کو, اور یہاں پر آپ فکسڈ ایسٹس میں جو انکریز لا رہے ہیں صرف 75%. دا بینک اوور ڈرافٹ لمٹ آف 3 million ہیز بین ایکسیڈیڈ آن 5 occasions ان دا لاسٹ ایئر. یعنی جو بینک کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی تھی وہ 3 ملین کی تھی, اور وہ کہتا ہے پچھلے سال 5 مرتبہ وہ ایکسیڈ کی ہے لمٹ سے. یہ بھی ایک سیریس ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ بینک ویسے اکوموڈیٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی دے چارج یو لٹل ہائر انٹرسٹ. تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو طے ہے بینک کے ساتھ, جو لمٹ طے ہے اس سے آپ ایکسیڈ کریں, تو بینک ول ناٹ لائک دس. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ بڑھوا لیتے ہیں تو اور بات ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ کلمینیٹنگ ان اے ریسنٹ تھریٹ بائی دا بینک ٹو ودرا دا فیسلٹی آل ٹوگیدر. چلیں بینک کہتا ہے جی اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہم آپ کو فیسلٹیز نہیں دیتے. بینک کی اپنی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس لیے بینک اسٹریٹ اوے اپنی فیسلٹی کو ودرا کرنے کے لیے تیار ہے. دا کمپنی از لارجلی فیملی اونڈ کمپنی ود 12 شیئر ہولڈرز ان ٹوٹل, while the long-term plan involves making a right issue in 2 times. رائٹ ایشو کا مطلب ہوتا ہے سمپلی کہ آپ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو مزید شیئر ایشو کریں, لیکن فری میں نہیں, وہ بونس شیئرز ہو جائیں گے. یہاں پر آپ ان سے پیسے لے کر شیئر ایشو کریں گے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مارکیٹ پرائس سے تھوڑی کم پرائس پر ایشو کرتے ہیں ہم. لیکن آگے پڑھیں. نن آف دی کرنٹ شیئر ہولڈرز آر ان اے پوزیشن ٹو انجیکٹ نیو کیپٹل انٹو دا کمپنی ایٹ پریزنٹ. ریسٹرکشن پرابلم کہ 12 میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ جی ہم مزید پیسے جو ہیں اس پروجیکٹ میں اور ڈال سکیں گے بیکاز آف دیئر اون لمیٹیشنس. ایسا نہیں ہے کہ بزنس سکسیسو بڑھ نہیں رہا, اچھا نہیں ہے, چل نہیں رہا. بزنس تو چل رہا ہے لیکن وہ پیسے نہیں انویسٹ کر پائیں گے. تو دیٹ از این ادر پرابلم ان دس کیس. یعنی ایک طرف سے بینک آپ کو چیز کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ نے جو پلان کیا ہے کہ ہم 2 دفعہ سال میں رائٹ ایشو کریں گے, اور کرنٹلی جو ہے
ابھی تو کوئی بھی تیار نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے. Neither do they wish to issue new shares outside the company shareholders as they do not want to lose their collective control of the company. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہو گئی. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم 12 میں سے کے علاوہ کسی اور کو اس میں انڈکٹ کر لیں, اور اس کی ریزن وہ بتا رہا ہے کہ آپ پھر کنٹرول لوز کر جاتے ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ اگر آپ کنٹرولنگ انٹرسٹ آپ کے پاس ہے کسی بھی بزنس کا, اٹ مینس کہ آپ اس کی فائنینشیل اور آپریشنل اور اکنامک پالیسیز خود سے ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کنٹرولنگ انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ادر پیپل کین جمپ انٹو اینڈ دے ول گیو دیئر اون پروگرام. سو دیٹس وائی دے آر unwilling to issue new shares to the outsiders. Some preliminary analysis has revealed that debtors are increasing rapidly and raw material stock days have gone up to 30 days to 55 days. The financial director is concerned that these stock levels are so high and he has asked you, a management accountant, to assist him in reviewing them. اب دیکھیں فائنینشیل ڈائریکٹر نے آپ کے ذمہ لگا دیا کہ بھئی آپ ڈیسائیڈ کر کے بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. One of the key costs of making the television screen is the bought ready-made at a cost of $250 per unit. It costs $150 to place an order for these screens irrespective of the number of units ordered. At current sales level, which are expected to stabilize now, 150,000 screens are needed per annum. The cost of holding one screen in stock of 1 year is 15. اب دیکھیں اس میں بہت سارے ایشوز آ گئے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے. یعنی آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے جو کوشچن ریز ہوا تھا, میں نے کہا تھا لیٹر آن ایکسپلین کروں گا, وہ ہے اوور کیپٹلائزیشن اینڈ اوور ٹریڈنگ. دیکھیں یہ ورڈ جو ہے اوور کیپٹلائزیشن, انڈر کیپٹلائزیشن, یہ ڈفرینس کیا ہے ان دونوں ورڈز میں. فرسٹ آف آل اوور کیپٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسٹس ان یوٹیلائز رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, کیپیسٹی ہے, لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے, اس لیے آپ انڈر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈر کیپٹلائز کرتے ہیں, جیسے اس کے کیس میں ہے کہ آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ زیادہ بیچ رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی آپ کی 75% انکریز کی ہے جبکہ پروڈکشن آپ کی 250% کم. اب ان دونوں ایشوز کے اپنے پروس اینڈ کونس ہیں, یعنی اچھے پوائنٹس بھی ہیں اور برے پوائنٹس بھی ہیں. لیکن میں اسٹریٹ سمپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ نے اسٹاکس یا آپ کے جو فکسڈ ایسٹس ہیں وہ کم ہیں, تو دیر از اے ٹائم کہ جو آپ اسٹریچ کر رہے ہیں نا جو ایگزسٹنگ ایسٹس کو, وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا. اس لیے جو ہی آپ پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے فکسڈ ایسٹس کو بھی انکریز کریں گے. تو دیکھیں اس میں جو پوائنٹس میں نے نوٹ کیے وہ پڑھے ہوئے دیکھیں. اوور کیپٹلائزیشن مینس دیٹ ان این ایکسیسو آف بزنس money invested in assets. Over capitalization, یعنی آپ نے زیادہ ایسٹس رکھے ہوئے ہیں. Over trading means business volume of trade is too large given the level of long term capital at your disposal. تو یہ دونوں ہی صورتیں ٹھیک نہیں ہیں. Symptoms of over trading: a rapid increase in turnover, a rapid increase in volume of current assets, and sometimes دیکھیں لانگ ٹرم ایسٹس کی بات نہیں ہو رہی, کرنٹ ایسٹس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اگر آپ اوور ٹریڈنگ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اسٹاک زیادہ رکھنا پڑے گا, اور سملرلی آپ کو پھر آپ کا ریسیویبل بھی زیادہ مینٹین کرنا پڑیں گے. تو اس سے آپ کے کرنٹ ایسٹ زیادہ ہو جائیں گے, اور اس کی اپنی کاسٹ ہے, جیسے ہم نے پیچھے سیشنز میں دیکھا. اے ریپڈ انکریز ان ٹریڈ کریڈیٹرز اینڈ دی بینک اوور ڈرافٹ. ظاہر ہے اگر آپ اسٹاک بڑھا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کریڈیٹرز بھی تو آ رہے ہیں نا, تو وہ بھی بڑھ جائیں گے, اور پھر بینک اوور ڈرافٹ بھی بڑھ جائے گا. ود ویری لٹل انکریز ان ایکویٹی کیپٹل اف اینی, کیونکہ ہم ایکویٹی کیپٹل تو شروع میں اس نے بتا دیا کہ ہم نہیں کر سکتے زیادہ. A significant reduction in liquidity ratios and increase in debt ratios. کیونکہ جو بینک اوور ڈرافٹ ہے وہ آپ کی ڈیٹس ہیں, اس سے آپ کی ڈیٹ ایکویٹی ریشو بڑھ جائے گی. اس میں ہم کیا کنکلوڈ کریں, دیکھیں دا فرسٹ ٹو آف دیز سمپٹمز آر پریزنٹ فار دا کمپنی ایز اے ٹرن اوور ہیز انکریز ٹو 250 اینڈ فکسڈ ایسٹس ہیو انکریز اونلی 75%. In addition, the bank overdraft limit has been exceeded on 5 occasions, suggesting that there has been a rapid increase in bank borrowing. We are also told that the current shareholders cannot afford further shares at present, nor they do want new shares to be issued to new shareholders. Of implication is that there has been no injection of additional equity finance recently. تو آپ نے نوٹ کیا کہ اگر آپ نئے خود بھی نہیں ڈالنا چاہتے پیسے, نئے شیئر ہولڈرز بھی نہیں لینا چاہتے, تو obviously کیسے میٹ کریں گے آپ اپنی اس ڈیمانڈ کو,
کیونکہ آپ کا ورکنگ کیپٹل بڑھ رہا ہے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے پھر آپ؟ آبویسلی یو گو فار بورونگس، اور جب آپ بورونگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ بڑھ جاتے ہیں، اور ڈیٹ بڑھ جاتے ہیں تو اب ڈیٹ ایکویٹی بڑھ جاتی ہے. اور جیسے میں نے پریویس سیشن میں بھی کہا تھا ورکنگ کیپٹل کے کہ آپ کو ایک ڈیٹ ایکویٹی مینٹین کرنی پڑتی ہے جو تھرو ریگولیشن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. فائنلی we cannot calculate debt and equity ratios from the information. We can deduce from the information given that they will have increased and decreased respectively. We can therefore conclude that the company is overtrading. Stock cost میں دیکھیں 4 main cost آئیں گی. Holding cost. The cost of holding includes finance cost since capital is tied up in stocks, warehouse and handling cost, deterioration cost, obsolescence cost. یہ ساری cost جو ہے stock holding cost کے ساتھ جائیں گی. Insurance cost, pilferage cost, ordering cost. There will be cost for the company when placing an order with manufacturers. Such cost will include delivery cost and also the administrative cost involved in placing an order, staff cost, telephone cost, charges, etc. Storage cost میں دیکھیں include loss of sale and the consequence loss of contribution that would have been earned from the sale. Additional cost involved in making emergency orders for goods. The cost of lost production when stock outs occurs and the production line grind to a halt. Staff will still have to be paid even if they have no work to do. Stock cost میں the actual cost of the raw material from the manufacturer, maybe the wholesalers. And rationale and assumptions. اب دیکھیں اس میں جو اگلا پارٹ اس نے پوچھا ہے کہ جی کیا ریشنل ہیں یا کیا assumptions ہیں اس economic order model میں. The economic order quantity model is used to decide optimal order size for stocks. This then minimize the total of ordering cost and stock holding cost. Assumption میں it is based on the following assumption. اب دیکھیں یہ assumption اگر ہوں گی تو یہ economic order quantity model جو ہے یہ پروو ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ assumption ہولڈ کرتی ہیں ان ریئل لائف میں یا نہیں. نمبر 1 ڈیمانڈ از کانسٹینٹ وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ کہ جی آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر سیم رہے. یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بزنس ہی ایسا سیزنل ہو تو ڈیورنگ عید ٹائم یا کرسمس ٹائم جو ہے چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر کانسٹنٹ تو نہیں رہتی نا. دا لیڈ ٹائم از کانسٹنٹ اور زیرو سپلائرز آر ریلائبل. یعنی لیڈ ٹائم سے مطلب کہ آپ کا جو سپلائر ٹائم لے رہا ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے اور اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے، اور آپ کا سپلائر جو ہے وہ ریلائبل ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق سپلائز دے رہا ہے آپ کو. پرچیز کاسٹ پر یونٹس آر آلسو کانسٹنٹ اور نو بلک ڈسکاؤنٹ. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جی کیا آپ کی جو پرائس ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی پر یونٹ، وچ از ہائیلی امپاسبل آئی شوڈ سے. بھائی پورا سال کیسے ممکن ہے جبکہ انفلیشن ہے کہ آپ کی پرچیز پرائس پر یونٹ ہولڈ کرے گی سیم تھرو آؤٹ دا ایئر. اب ہم اس کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیا بنتی ہے. دیکھیں 150,000 اسکرینس کا وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں، ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے ان کی، اور ایک آرڈر کی پلیس کرنے کی 150 ہے اور ایک یونٹ کو ہولڈ کرنے کی 15 ہے. اس طرح سے جب آپ اس کی اکنامک آرڈر کوانٹٹی نکالتے ہیں تو وہ 1732 یونٹ بنتی ہے. دا نمبر آف آرڈرس اگر آپ نکالیں تو وہ 86 پر اینم بنتے ہیں. اگر اس کی کیلکولیشنز میں آپ جاتے ہیں کہ جی ہماری پھر کاسٹ کیا بنے گی، تو کیلکولیشن ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ آپ اس کی ایوریج کاسٹ بھی نکال لیں اور آرڈرنگ کاسٹ بھی نکال لیں، وہ برابر ہی آئے گی. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف اور صرف یہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہی کو دیکھنا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. جیسے اس کیس میں دیکھا آپ نے کہ بینک جو چیز کر رہا ہے، آپ کا ورکنگ کیپٹل جو بڑھ رہا ہے، آپ کا ڈیٹ ایکویٹی ریشو جو بڑھ رہی ہے، ان پوائنٹس کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو یہ سمپلی اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا پرابلم نہیں ہے، اس سے زیادہ آگے دیکھنا پڑے گا. ایک کمپنی ہے جو مینوفیکچر کرتی ہے ٹوائز میں مختلف قسم کے ٹوائز وہ مینوفیکچر، جس میں ایک یہ رائیولائنو ہے جو وہ بیچ رہی ہیں. 66,000 پر ایئر ڈیمانڈیڈ ہے، بٹ ڈیمانڈ از ویری سیزنل ود 50% آف اینوئل سیلز اکرنگ ان ڈسمبر اینڈ ریمائنڈر بینگ سپریڈ ایونلی اوور دا ریسٹ آف دا ایئر. یہاں ایک پرابلم آئے گی. دیکھیں یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں کہ ویسے تو آپ کو 66 پر ایئر چاہیے، لیکن ایک پیریڈ آتا ہے جس میں آپ کو 50% آف اینوئل سیلز یعنی 33,000 جو ہے وہ آپ کو ڈیورنگ ڈسمبر بیچنا پڑتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ عید کے دنوں میں چیزیں زیادہ بک جاتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ 50% آف اینوئل سیلز اکر ان ڈسمبر. اب کوشچن یہ ہے تو کیا ہم اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے تحت بائی کریں؟ اس میں تو پھر یہ ہوگا
کہ اگر آپ بائی بھی کرتے تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آرڈرز یو ول پلیس, اور دسمبر میں جا کر کتنا ایکومولیٹ ہو جائے گا, پھر اس کی کاسٹ کیا پڑے گی. تو وی ہیو ٹو کنسیڈر آل دیٹ. ایٹ پریزنٹ دا کمپنی مینوفیکچر کانسٹنٹ 5,500 toys per month and built up stock of finished goods which are used to meet the high demand in December. اب اس طرح سے آپ دیکھیں 5,500 کو 12 سے ضرب دیں تو وہی 66,000 یونٹ ہی بنتے ہیں. تو وہ بناتے چلے جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ یعنی 50% دسمبر میں بیچنا ہے تو 33,000 دسمبر تک ہو جاتے ہیں. بائی دی اینڈ آف دسمبر فنش گڈ اسٹاک آر زیرو, اور دسمبر میں وہ کہتا ہے کہ سارے بک جاتے ہیں. اس سے پہلے 33,000 بکتے ہیں اور دسمبر میں سارے کے سارے باقی بک جاتے ہیں. تو ڈیمانڈ جو یعنی انوینٹری جو ہے زیرو ہو جاتی ہے دسمبر کے اینڈ پر. دا میجر را مٹیریل فار دس پرٹیکولر ٹوائے is the plastic, and the company buy from a local suppliers. Each unit use 1 kilogram of plastic costing 2 per kilogram. A material order is placed once in a year for delivery of 66,000 kilogram. کیونکہ آپ کی ٹوٹل پروڈکشن ہے 66,000 کلوگرام کی یونٹس کی, تو اس کے لیے 1 kg چاہیے ایک یونٹ کو بنانے کے لیے. تو آپ ایک ہی آرڈر پلیس کر دیتے ہیں سال کے شروع میں 66,000 kilogram of plastic ka at the beginning of January. There is a delivery charge of 2,000 per order, and the company estimates that it costs 0.5 to store a kilogram of plastic for a year. یعنی ایک ہے فکس کاسٹ بھی اس کی, اور دوسرے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو چارج پڑتا ہے پر اینم پر یونٹ پر کلوگرام وہ 50 cents کے پڑتا ہے. The company is currently looking for ways to reduce the overdraft, and the bank manager has suggested that it reviews the stock management policy. اب دیکھیں بینک بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ سجیسٹ کرتا ہے. کیلکولیٹ دی ٹوٹل اینوئل ہولڈنگ, آرڈرنگ اینڈ پرچیز کاسٹ آف پلاسٹک انڈر دا کمپنی کرنٹ را مٹیریل اسٹاک پالیسی. یعنی کرنٹ پالیسیز میں ان کی کاسٹ کیا آتی ہے. تو پہلے اس کی کیلکولیشن دیکھ لیں. کرنٹ پالیسی میں آرڈرنگ کاسٹ دیکھیں, آپ ایک ہی آرڈر پلیس کر رہے ہیں, یاد رکھیں. تو ایک آرڈر کی 2,000 پر آرڈر کے حساب سے آپ کے 2,000. ہولڈنگ کاسٹ میں آپ دیکھیں کہ 2 سے تقسیم کر کے 33,000 kg اور 50 پیسہ پر kg کے حساب سے 16,500, اور ٹوٹل جو ہے اس کی پرائس پر kg 2 پاؤنڈ ہے. اچھا, اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے 22,978 kg. اب نوٹ کر لیں کہ وہاں آپ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ ایک ہی آرڈر میں بائی کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو 22,978 kg ایٹ اے ٹائم بائی کرنی پڑیں گی. اب اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس کی بیس پر کیلکولیشن کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ڈفر کر جائے گی. کیوں کہ آرڈرز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ کی جو کیرنگ کاسٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. سو وی کین ورک اٹ آؤٹ. میں نے یہاں کیلکولیٹ نہیں کی ہے, آپ کر سکتے ہیں خود کہ کیا کیلکولیشنز آئیں گی. اس کا جو سی پارٹ ہے یہ ہے زیادہ انٹرسٹنگ. دا سپلائر آف پلاسٹک فائنڈ اٹ ویری کنوینئنٹ ٹو ڈیلیور ونس پر ایئر اینڈ ہیز انڈیکیٹڈ دیٹ اٹ وڈ بی پریپیئرڈ ٹو آفر a bulk order discount if it is continued to buy a lot of 66,000 kilograms. اب دیکھیں نا, جب بینک نے ایڈوائز کیا کہ یہ آپ چینج کریں اپنی اسٹاک ہولڈنگ پالیسی کو, تو انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہوگا اپنے سپلائر کے ساتھ کہ بھئی ہمیں تو یہ مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر میں آپ کو ایک بلک ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتا ہوں. تو بلک ڈسکاؤنٹ آفر کرنے سے آپ کی فگر میں چینج کیا آتی ہے. دیکھیں ریوائز اینول کاسٹ کیا ہوگی, نمبر آف آرڈرز آپ کے ہو جائیں گے. اگین وہی 66 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 22,978 سے اور 2,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 5,745 آئے گا. ہولڈنگ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی وہ بھی 5,745 ہی آئے گی. جو پہلے کیرنگ کاسٹ تھی 132 وہ آئے گی. ٹوٹل آ گیا. کرنٹ اینول کاسٹ ہے 150,500. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سیونگ ہو جائے گی 7,010 پاؤنڈ کی. یوزنگ اکنامک آرڈر جنریٹ سیونگ آف 7,010 پر اینم اینڈ ٹو پرسویڈ دی company to remain with the existing policy, the supplier would need to offer a discount of at least 5%. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اور اب کی کاسٹ کو جب کمپیئر کیا تو آپ کو جو سیونگ آ رہی ہے 7,010 کی آ رہی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کو اتنا بلک ڈسکاؤنٹ ضرور دے کہ آپ کی یہ سیونگ جو ہے 5% آپ کو ملنی چاہیے. تو کوشچن یہ تھا کہ ہم کیا بلک ڈسکاؤنٹ کی, دیکھیے ساری سچویشن جو ہے یہ ساری جو ہے انوینٹری مینجمنٹ لیول سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی انوینٹری کو مینیج کریں. اور اس میں یہ اینڈ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد وہ جسٹ ان ٹائم کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم کسی اسٹیج پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے,
لیکن آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.